मसीह यस्सु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और प्यार। और खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। और पिछले प्रोग्राम में हमने दो बातें सीखी थी, जल्दबाजी में बोलना और डिवाइसिव टंग, द हेस्टी टंग एंड द डिवाइसिव टंग, जो हमने सीखा है कि offending in haste, no matter how holy we are, we will eventually offend somebody because of hasty speech. कितने भी आप रूहानी क्यों ना हो, अगर हम बगैर सोचे समझे कोई ना कोई बात कर देंगे तो उससे हम ज़रूर ही किसी न किसी का दिल आज़ारी करेंगे। और फिर रिस्पॉन्डिंग इन हेस्ट, कई दफ़ा हम जल्दी में जवाब दे देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। और कई दफ़ा हम जल्दी में बगैर सोचे समझे ही कोई अहद कर लेते हैं, किसी से वादा कर लेते हैं। और एक और मिसाल हम बाइबल में देखते हैं कि जबूनी जो थे वो यशुआ और बनी इसराइल के पास आए और उन्होंने ऐसा भेष बदला कि वो कहने लगे कि हम दूर के इलाका से आए हैं। तो उन्होंने खुदा से पूछे बगैर उनके साथ अहद कर लिया और बाद में उन्हें पता चला कि ये तो हमारे पड़ोसी ही थे। और फिर हमने इफ्ता के बारे में भी पढ़ा कि इफ्ता ने बगैर सोचे समझे इतना बड़ी बात अपने मुंह से निकाल दी और फिर उसकी वजह से उसको बहुत दुख उठाना पड़ा। और ये बातें हमने नहीं करनी। तो आज का जो उसका जो थॉट हम कह सकते हैं, आई एम स्विफ्ट टू हियर। हमने क्या बनना है? हमने स्विफ्ट टू हियर, हमने सुनने में तेज़ बनना है, स्लो टू स्पीक, और हमने बोलने में धीरे होना है, स्लो बोलना है, सोच समझ के बोलना। द लॉर्ड हैज सेट अ गार्ड over my mouth and he keeps watch over the door of my lips। है खुदावंद, तू मेरी ज़बान पर, मेरे मुंह पर निगहबान हो और मेरे होंठों के दरवाज़ा की निगहबानी कर। और फिर हमने देखा है कि बाइबल में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। डिवाइसिव टंग, जो ऐसी ज़बान, ऐसे अल्फाज जिससे नातफाकी पैदा होती है, लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, वो हमने नहीं बोलना, चुगलियाँ नहीं करनी, बल्कि वही कुछ कहना है जो एक दूसरे के लिए तरक्की का बाइस हो। तो पिछले प्रोग्राम्स में हमने ये सीखा। अब हम सीखेंगे आर्ग्यूमेंटेटिव, ये जो बहस और तकरार करने वाली ज़बान होती है। अक्सर हम अपना जो पॉइंट है उसको मनवाने के लिए दूसरों की इंसल्ट करते हैं और दूसरों को हकीर जानते हैं और क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि मैं सही हूँ, आप सब गलत हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इमसाल की किताब उसका 20वां बाब उसकी 3 आयत। यहाँ पर लिखा है, झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। अवॉइडिंग अ फाइट इज अ मार्क ऑफ ऑनर, ओनली फूल्स इंसिस्ट ऑन क्वारलिंग। सो हमने क्या करना है? हमने कोशिश यही हमारी होनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द उस झगड़े को, पहली बात तो झगड़ा करना ही नहीं है, कोई मतलब ये जो बहस व तकरार है उसमें नहीं आना, क्योंकि बहस व तकरार से क्या होता है? झगड़ा पैदा होता है, नफ़रत पैदा होती है। और हम दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब उसकी हम 23 और 25 आयत देखें। दूसरा तिमोथियस, 2 Timothy chapter 2 verse 23 and up to 25। Okay, let's read। यहाँ पर लिखा है, दूसरा तिमोथियस 2 बाब उसकी 23 से 25 आयत। यहाँ पर लिखा है, लेकिन बेवकूफ़ी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है
کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ Very important. Again I say, don't get involved in foolish, ignorant arguments that only start fights. وہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیوقوفی کی، نادانی کی جو بحث و تکرار ہے، اس میں تو دخل نہ دے، کیونکہ اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ The Lord's servant must not quarrel. جو خداوند کا بندہ ہے اسے جھگڑا کرنا نہیں چاہیے، but must be kind to everyone. اس کو سب کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ They must be able to teach effectively. کہ وہ جو ہے وہ دوسروں کو کیا کرے، ان کو اتنا اچھے ہوں کہ وہ ان کو سکھانا آئے، یہ نہیں کہ غصے میں آ جائیں، بلکہ ہم نے دوسروں کو سکھانا ہے آرام کے ساتھ۔ یہاں پر ہم ایمپلیفائڈ ورژن میں بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کو 23 سے 25۔ But have nothing to do with foolish and ignorant speculation, useless dispute over unedifying, stupid controversies. So یہ جو کہتا ہے کہ یہ ساری جو بیوقوفی کی باتیں ہیں ان پر ہم نے غور نہیں کرنا۔ Since you know that they produce strife and give birth to quarrels. کیونکہ اس لیے تجھے پتہ ہے کہ ان سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ The servant of the Lord must not participate in quarrels. جو خداوند کا بندہ ہے اس کو جھگڑے میں حصہ نہیں لینا چاہیے، but must be kind to everyone. اس کو ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، even tempered, preserving peace, and he must be skilled in teaching and patient and tolerant, when wronged. Wow, this is really amazing. یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا بندہ ہے وہ جھگڑا نہ کرے، but must be kind to everyone. اس کو سب کے ساتھ نرم دل اور نرم مزاج ہونے کی ضرورت ہے۔ ایون ٹیمپرڈ یہ ہے کہ نرم مزاج۔ preserving peace، جو اطمینان سکون ہے اس نے حفاظت کرنی ہے۔ and he must be، اور وہ ضرور ہے کہ وہ ایسا ہو، skilled in teaching، وہ اس طرح کی اس کو مہارت ہو، patient and tolerant when wronged، جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو یہ مہارت ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرے، صبر اور تحمل سے پیش آئے۔ یہ اصل میں یہاں پر ہم نے جو سیکھا ہے، مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو۔ یہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، جو ہم مسیحی ہیں تو ہم کو یہ تجربہ ہو، یہ مشق ہو، یہ ٹریننگ ہو کہ ہم نے اس کے دوران صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، چاہے ہم کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کیوں نہیں ہو رہی۔ بڑی ہی زبردست بات ہم نے یہاں پر سیکھی ہے، اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے، اور یہی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ پریز گاڈ، دس از ریئلی سم تھنگ۔ اور پھر جود کے خط میں، یہودا کے خط میں ہم دیکھتے ہیں اس کی 3 آیت میں یہاں پر لکھا ہے، اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضروری جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جانفشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I was compelled to write to you
urgently appealing to you, fight strenuously for the defense of the faith was once for all. کہ اس ایمان کے لیے ہم نے فائٹ کرنا، نہ کہ اپنی جو بیوقوفی کی باتیں ان کے لیے نہیں فائٹ کرنا. پریز گاڈ، ہاللیلویہ، سارا جلال یسوع بادشاہ کو ملے. اور یہاں پر ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے جو امثال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی جو آیت ہے 3. امثال 20واں باب اس کی 3 آیت. یہاں پر لکھا ہے، جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے، لیکن ہر ایک احمق جھگڑتا رہتا ہے. سو پریز گاڈ، کیا کرنا ہے؟ ہم نے بحث میں نہیں پڑھنا. کئی دفعہ ہم بحث مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے جھگڑا ہوتا ہے. اگر ہم نے کسی سے کلام کی بھی بات کرنی ہے تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اپنا پوائنٹ جو ہے پروو کرنے کے لیے اس شخص سے ہم نفرت کرنا شروع کر دیں، سختی ہمارے دلوں میں آئے. اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر نہیں مانتا ہو سکتا ہے کہ یہ وہ وقت نہ ہو کہ یہ جو بات میں آپ کو یا میں اپنی کلیسیا کو سکھا رہا ہوں، اس میں سے کئی لوگ جو ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس بات کو سمجھ سکیں، اور وہ شاید آپ کے ساتھ اتفاق نہ کریں اور شاید وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیں. تو آپ ان سے یہ کہیں کہ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس کی جو میں اس کو صحیح طور سے بیان نہیں کر سکا، میں اور دعا کروں گا کہ میں اس کو ٹھیک طور سے آپ کو بیان کر سکوں. کیونکہ اصل میں جو مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے آپس میں صلح رکھیں. بیان آپ نے درست کی ہے، لیکن شاید جس طور سے مجھے سمجھانا چاہیے تھا تاکہ اس بندے کو سمجھ لگ جاتی، وہ شاید میں نے اس طرح نہ سمجھایا ہو. تو گو میں نے اپنی طرف سے تو بڑی اچھی طرح سمجھایا ہے، لیکن جس لیول پر وہ سمجھنا چاہتا ہے شاید میں نے اس طور سے اس کو نہ سمجھایا ہو. تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ کہہ کر اس جھگڑے کو بند کر دیں. Praise God. That would be really, really nice. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی اور آپشن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. سو ویری ویری امپورٹنٹ تھنگس جو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسی let me see what it really says here in Proverbs chapter 20. اس کا جو 20 باب اس کی 3 آیت جو ہے کہتا ہے، It is an honor for a man to keep away from strife by handling a situation with thoughtful foresight, but if any fool will start a quarrel without regard for the consequence. کہ جو بیوقوف ہے وہ بغیر سوچے سمجھے جھگڑا کر لیتا ہے. تو ہم نے یہ نہیں کرنا. پریز گاڈ. یہاں پر پھر اسی کے 17واں باب اور اس کی 19 آیت ہم دیکھتے ہیں. 17واں باب اس کی 19 آیت. امثال کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، He who loves transgression loves strife. جو گناہ کرتا ہے وہ جھگڑا کرنا پسند کرتا ہے. یہاں پر لکھا ہے 17 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ فساد پسند، خطا پسند ہے، اور اپنے دروازے کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب ہے. تو یہاں پر لکھا ہے He who loves transgressions loves strifes and is quarrelsome. جو شخص جو ہے بدی کو پسند کرتا ہے
وہ لڑائی جھگڑے کو پسند کرتا ہے اور وہ جھگڑالو ہے. تو یہ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے, ناپاکی ہے, تو پھر ہم جھگڑا پسند کریں گے. اور اگر ہم پاکیزگی سے پیار کرتے ہیں, خدا کی محبت ہے ہماری زندگی میں, تو پھر کیا ہے, ہم جھگڑا کرنے سے پرہیز کریں گے. اور اسی طرح پھر ایک اور حوالہ دیکھیں اسی کے تعلق سے, یہاں پر لکھا ہے امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 6 آیت ہم دیکھتے ہیں. امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 6 آیت یہاں پر دیکھتے ہیں. A fool's lips bring contention and strife, and his mouth invites a beating. یہاں پر لکھا کہ fools get into constant quarrels. جو بیوقوف ہے وہ لگاتار جھگڑے میں رہتا ہے. A fool's lips bring contention. Contention ہے لڑائی جھگڑا, فساد. And his mouth invites beating. اور اس کا جو منہ ہے تمانچوں کے لیے پکار رہا ہے. یہ ہے اس کا اردو کا ترجمہ. یہاں پر لکھا ہے 18 باب اس کی 6 آیت. احمق کا منہ اس کی ہلاکت ہے اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لیے پھندا. احمق کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور اس کا منہ تمانچوں کے لیے پکارتا ہے. یہ اور پھر اسی باب کی 19 آیت, 18 باب کی 19 آیت, یہاں لکھا رنجیدہ بھائی کو راضی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے اور جھگڑے کلا کے بینڈوں کی مانند ہیں. Wow, this is really amazing verse کہ اگر آپ نے جھگڑا یہاں پر لکھا ہے a brother offended is harder to win over than a fortified city. ایک بھائی جو ہے جو ناراض ہو گیا ہے, رنجیدہ ہو گیا آپ کی باتوں کے سبب سے, اس کو دوبارہ واپس جیتنا اس سے زیادہ مشکل ہے کہ آپ ایک ایسے شہر کو جس کے چگرد بڑی فصیل لگی ہوئی ہے, بڑی دیوار ہے, اس کو فتح کریں. اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر فتح کرنا زیادہ آسان ہے اور اس شخص کی بجائے جس کو ہم نے offend کر دیا, hurt کیا ہے. اور and contentions separating families are like the bars of a castles. جو خاندان جو ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جو قلعہ ہے اس کے اندر بہت بڑی سلاخیں لگی ہوئی ہیں. جیسے ایک جیل کے اندر بڑی بڑی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوں تو اس کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جھگڑے میں نہ پڑیں بلکہ کوشش کریں کہ پیار کے ساتھ سارے معاملہ کو حل کیا جائے. This is very, very important. It is harder to make amends with an offended friend than to capture a fortified city. Arguments separate friends like a gate locked with iron bars. That's very, very dangerous. So we should not get involved in any of those situations. یہاں پر لکھا ہے اور پھر Proverbs 17 باب اس کی 14 آیت ہم دیکھتے ہیں. 17 باب اس کی 14 آیت یہاں پر لکھا ہے avoiding fight is a mark of honor. Only fool insist on quarreling. جو لڑائی کو ترک کرتے ہیں نا وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو لڑائی کرنے پر تل جاتے ہیں وہ کیا ہے, وہ بے وقوف ہیں. refraining یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایکچولی 14 آیت, 17 باب اس کی 14 آیت. The beginning of a strife is like letting out of water as from a small break in dam. First it trickles and then it gushes. کہتا ہے کہ یہ ایک ڈیم ہوتا نا, اس میں سے اگر ہم لڑائی ایسی ہے جیسے
the beginning of a strife, جو لڑائی کا شروع جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر ایک ڈیم ہے اس میں سے تھوڑا سا سوراخ ہو گیا اور ایک ڈراپ واٹر آیا اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ابھی ایک ڈراپ آئے یا 2 ڈراپ آئے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو دیوار ہے بالکل ٹوٹ جانی ہے اور پورا کا پورا ڈیم برباد ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, فوراً ہی اس کو ریپیئر کرنا ہے. The start of a quarrel is like a leak in a dam, so stop it before it bursts. اس سے پہلے کہ یہ بالکل تباہ ہو یا پورا پانی بہہ جائے اس کو ہم نے بند کرنا ہے. اور پھر اس کی مثال کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 3 آیت ہم دیکھتے ہیں. 3 آیت میں یہ ہے, avoiding fight is a mark of honor, only fool insist quarreling. So یہ جو باتیں ہم نے دیکھی ہیں تو praise God. اور اب ہم اگلا لیسن دیکھتے ہیں, boasting, the boasting tongue, شیخی مارنے والی زبان, شیخی مارنے والی زبان. People who boast are on collision course with the wrath of God, for they believe they are personally responsible for their achievements or good fortune. This self-exaltation steals God's glory and set them up for a great fall. جو لوگ اپنے کامیابی پر کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں, کیا کرتے ہیں وہ خدا کو اس سے کوئی جلال نہیں مل رہا ہوتا, بلکہ جلال کس کو مل رہا ہوتا ہے, ان کو خود کو جلال مل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کچھ حوالے دیکھیں گے. Proverbs chapter 27 verse 2, امثال کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی ہم آیت دیکھیں گے. یہاں پر 27واں باب اس کی 2 آیت کہتا ہے, غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ, بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب. کئی دفعہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ اپنی تعریف سننا بڑا پسند کرتے ہیں. میں بھی, آپ بھی, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو, لیکن یہ ایک بڑی ہی ڈینجرس بات ہوگی کہ ہم اپنے ہی منہ سے اپنی تعریفیں کرنا شروع کر دیں. اگر کوئی اور کر رہا تو اس کے لیے خدا کا شکر کریں, لیکن ہم اگر اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے خدا کو جلال نہیں مل رہا. ہم نے اگر بات کرنی ہے, جو کچھ بھی میں ہوں, جو کچھ بھی میرے پاس ہے, وہ میری کسی خوبی یا لیاقت کے سبب سے نہیں ہے. خداوند کے رحم اور فضل اور اس کی محبت کے سبب سے ہے. اگر میرے پاس اچھے کپڑے ہیں تو یہ خداوند کے رحم و فضل کے سبب سے ہے. اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے تو یہ خداوند کے رحم و فضل کے سبب سے ہے, اور یہ خدا کے جلال کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں نے بہت بڑا کام کیا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا ہے جو ہمیں طاقت دیتا ہے, دولت کمانے کی, دولت حاصل کرنے کی طاقت جو ہے وہ خدا دیتا ہے, نہ کہ ہم اپنے آپ پر فخر کرنا شروع کر دیں. اگر آپ سوچیں, اگر آپ اچھے اسکول میں ہیں اور اچھے گریڈ لے رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کہیں کہ اس میں یہ میری وجہ سے ہے, یہ ہے وہ ہے, تو جسٹ امیجن اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, آپ کے سر میں کچھ ہو جاتی, گڑبڑ ہو جاتی, دماغ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو کیا آپ اچھے گریڈ لے سکیں گے؟ اگر آپ کی آنکھیں کام نہیں کرتی, آپ کے کان بند ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ اچھے گریڈ لے سکتے ہیں؟ نہیں. اس کے لیے ہم نے کیا کہنا ہے, خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اچھا ذہن دیا ہے, خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اچھی آنکھیں دی ہیں, خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے کان دیے ہیں, خدا کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے ہاتھ دیے ہیں, خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے اچھے ماں باپ دیے ہیں, خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے اچھا گھر دیا, اس میں رہ کر اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ میں اچھے گریڈ لے رہا ہوں.
اور اس میں کوئی میری اپنی خوبی یا لیاقت کے سبب سے نہیں ہے، یہ سارا کا سارا جلال ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند کو دینا ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا اس سے خوش ہوگا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ سارا جلال یسوع بادشاہ کو ملے۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ اور ایک اور سٹوری ہم دیکھتے ہیں، دو سٹوریاں ہم اس میں دیکھیں گے بوسٹنگ ٹنگ کے حوالے سے۔ قضات کی کتاب اور اس کا 7واں باب، قضات کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی ہم 2 آیت پڑھیں گے۔ قضات کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 2 آیت یہاں پر لکھا ہے، تب خداوند نے جدعون سے کہا کہ تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگیں کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا۔ یہ جو بوسٹنگ ٹنگ جو ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ غرور و گھمنڈ سے ہے۔ اور جو سب سے شیطان میں جو گناہ آیا تھا وہ غرور و گھمنڈ کا ہی گناہ تھا، اور اسی گناہ کی وجہ سے اس کو آسمان پر سے پھینک دیا گیا۔ اور یہاں پر بھی خداوند جو ہے، جب انہوں نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ 32,000 کے قریب لوگ تھے، اور خداوند نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے، اور آخر کار کتنے لوگوں کو کے وسیلہ سے خداوند نے جدا ان کو فتح دی؟ 300 لوگوں کے سبب سے، 300 لوگوں کے ساتھ مل کر۔ سو پریز گاڈ، سارا جلال یسوع بادشاہ کو ملے، کیونکہ وہ ہمیں غرور گھمنڈ سے بچانا چاہتا ہے۔ سو آگے ایک اور غرور گھمنڈ کی جو سٹوری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم غرور گھمنڈ میں پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ دانیل کی کتاب، اور یہ سٹوری جو بائبل میں لکھی ہوئی سٹوری ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ترقی کا باعث ہیں، اور یہ جو سٹوریز ہیں ہمارے لیے سبق آموز ہیں، تاکہ ہم ان جیسا کام کر کے سزا نہ پائیں۔ پریز گاڈ۔ آپ کیا کہیں گے؟ وہ یہ تو نبوکدنضر نے کہا تھا، یہ تو جدعون نے کیا تھا، یہ تو فلاں بندے نے کیا تھا۔ ہاں، اس میں بائبل مقدس میں آپ کو ہر وہ سٹوری ملے گی جو آج آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، اور اس لیے آپ کو وہ ساری سٹوریز ملتی ہیں تاکہ ہم ان کو پڑھ کر اپنی زندگی پر غور کریں، تاکہ ہم ان جیسے گناہ میں ملبس ہو کر سزا نہ پائیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے، دانیل کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 28 سے 37 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ سب کچھ نبوکدنضر بادشاہ پر گزرا۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے، کہ دارالسلطنت اور میرے جوہ جلال کا نمونہ ہو۔ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکدنضر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی، اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی وقت نبوکدنضر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی، اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا، وہ بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد، وہاں پر کیا کہتا ہے، جو اس نے شیخی کے ساتھ بات کی گئی، یہ میرے سبب سے، یہ محل، یہ ساری سلطنت، یہ سب کچھ میں نے کیا، لیکن خدا جو ہے
یہ جو بوسٹنگ ٹنگ ہے، یہ شیخی بازی سے خدا جو ہے نفرت کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور حلیموں اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ جب ہم مغرور ہوتے ہیں، شیخی کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر خدا ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر خدا ہمارے مقابلے میں آ جائے گا اور خدا ہمارا مخالف ہو جائے گا تو کیا ہم اس سے جیت سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا، ہم نے کیا ہونا ہے، حلیم و فروتن ہونا ہے، تاکہ خدا ہمیں زور و طاقت دے، توفیق دے، طاقت دے، قوت دے، تاکہ اس کام کو کر کے خداوند کو جلال دیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم سب کچھ کر لو تو یہی کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، جو کچھ ہم پر کرنا واجب تھا ہم نے وہی کیا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ سارا جلال یسوع بادشاہ کو ملے۔ اس سے یسوع مسیح کی جو تعلیم تھی اس نے ہمیں کیا بتایا کہ ہم نے حلیم فروتن بننا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایک اور بات بھی کہی کہ جیسے وہ تمثیل دی کہ دو بندے جو ہیں وہ ہیکل میں جا کر دعا کرنے لگے، ایک جو فریسی ہے وہ شیخی کی باتیں کر رہا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور دوسرا جو شخص ہے وہ محصول لینے والا ہے، لیکن وہ اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور خداوند کہتا ہے کنکلوژن میں کہ کون جو ہے وہ خدا کے حضور راست باز ٹھہرا؟ تو خداوند نے آنسر دیا کہ وہ محصول لینے والا، شیخی باز نہیں، محصول لینے والا، جس نے حلیم فروتن ہو کر، اور یہاں پر بھی جب اس نے یہ کہا کہ میں کوئی چیز ہوں، یہ میری وجہ سے یہ سارا بابل اعظم ہے اور یہ ساری سلطنت میری وجہ سے ہے، تو خداوند نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ جانور بن گیا۔ یہ شخص جو انسانوں کے ساتھ بھی نہیں پھر رہتا تھا، اور پھر کیا ہوا، جب اس کی عقل ٹکانے آئی تو اس نے کہا، ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکدنضر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اس وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبا پھر مجھے بحال ہو گیا۔ پریز گاڈ، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حلیم فروتن ہو جاتے ہیں اور اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے، خدا ہے جو ہمیں اٹھاتا ہے، اور خدا ہے جو ہمیں اس مقام پر لے جاتا ہے۔ اگر ہم حنا کی دعا کو دیکھیں تو حنا نے دعا میں یہ کہا، اگر میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، کہ حنا نے بڑی زبردست بات کی کہ خداوند مسکین کر دیتا ہے اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے، وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے، تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے۔ پریز گاڈ۔ تو ہم نے یہ یہاں پر دیکھا، اور ایک اور بھی بات کہ سرفرازی سے پہلے کیا ہے، فروتنی ہے۔ سرفرازی، اگر آپ سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو آپ حلیم فروتن بنیں، کسی بات کا کوئی گھمنڈ نہ کریں کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ تو آپ ضروری ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری پرستش کرتے ہوئے سارا جلال تجھے دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب لوگ برکت پائیں، اور ہماری جو روحیں، ہماری جانیں ہیں وہ شفا پائیں۔ یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔